बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है और 24 घंटे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से न्यूट्रल इदारे पर दूसरा बड़ा वार किया गया है और इस मर्तबा वार पाकिस्तान की रियासत पर है। इस मर्तबा पाकिस्तान की रियासत और रियासत की पॉलिसीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ी चार्ज शीट और एक बहुत बड़ी एफआईआर बिलावल ने पब्लिक की है। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और ये इल्ज़ाम सिर्फ रियासत पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर है। ये किसे खुश करने के लिए है और इस वक्त किस तरह से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, ये डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक प्रोपेगेंडा हो रहा है। इमरान खान को जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम से लड़वाने की एक पूरी मनसूबाबंदी की गई है और इस हवाले से फिफ्थ जनरेशन वॉर का सबसे बेहतरीन और पसंदीदा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। इस हवाले से अब खुलकर बातें हो रही हैं, खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं और इसे आखिरी हरबे के तौर पर लिया जा रहा है। एक जानिब अपोजिशन ने कल यू टर्न लिया लेकिन बिलावल चुप रहा। अब बिलावल ने एक और बड़ा वार किया है और इस वार के बाद रियासत पाकिस्तान का, डीप स्टेट का, मैं आपको ज़राए के हवाले से ये क्लेम्स बता रहा हूं कि न्यूट्रल रहना नामुमकिन हो चुका है। कल एक कॉल गई थी लेकिन अब शायद कॉल भी ना जाए और इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके मैं सामने एक एक करके रख देता हूं और पूरा सियासी मंजरनामा आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर भी है और जाहिर बात है कि हुकूमत भी चल रही है, मुल्क के अंदर स्टेट भी है और पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए तारीखी इक़दाम उठा लिया गया है और इमरान खान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। चागी में तांबे और सोने की कान का तनाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है और बलूचिस्तान के इलाके चागी में तांबे और सोने की कानों की तरक्की से मुतल्लिक कॉपर कंपनी से जारी तनाज़ा बिलाखिर हल कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान, बलूचिस्तान हुकूमत और बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन में मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। दस्तखत की इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बजिंजो ने शिरकत की। रेकोटेक प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी इदारों बैरक गोल्ड के ज़रिए बहाल और तैयार किया जाएगा। अब इसमें जो दिलचस्प चीज़ है वो क्या है, क्यों ये इतनी बड़ी कामयाबी है और क्यों सियासी पेशरफ्त पर आने से पहले ये खुशखबरी सब पाकिस्तानियों के सामने रखना ज़रूरी है। 50% हिस्सा बैरक गोल्ड के पास रहेगा जबकि 50% शेयर होल्डिंग पाकिस्तान की मलकियत होगी। ये शेयर वफाक और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम होगा। वफाक का 25% शेयर 3 सरकारी इदारों में यकसा तौर पर तकसीम किया जाएगा। बलूचिस्तान का हिस्सा एक कंपनी के पास होगा। इस कंपनी की मुकम्मल मलकियत हुकूमत बलूचिस्तान के कंट्रोल में है और बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के विजन के एक हिस्से के तौर पर मंसूबे से ये तमाम तर चीज़ें होंगी। अब इस मंसूबे से होने क्या जा रहा है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है और इसके मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई कि इसमें बिल्कुल हर चीज़ बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी गई है। बलूचिस्तान के लिए बड़ा तारीखी मंसूबा है और इसमें बलूचिस्तान में तकरीबन $10 बिलियन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। सरमायाकारी से 8,000 से ज़ायद नई मुलाजमतें पैदा होनी हैं और ये मंसूबा जो है ये बलूचिस्तान को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का वसूल कुनिंदा बना देगा, यानी कि उसे डायरेक्ट भी पैसा मिलेगा। डायरेक्ट वफाक को भी मिलेगा लेकिन बलूचिस्तान को भी अब डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका फ़ायदा होगा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि रेकोटेक मंसूबा दुनिया में बड़े तांबे सोने की कान कुनी मंसूबों में से एक होगा। ये मुआहिदा 3 साल के दौरान कई अदवार की बातचीत के बाद तय पाया है। अगस्त 2019 में वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी कायम की थी जिसमें विफाकी सूबाई हुकूमतों को बैनुल अक़वामी मशीरों की मदद हासिल थी और अब इस सारे के सारे मामले में आपको पता है कि पहले कितनी कम परसेंटेज पर ना होने के बराबर इस तरह के मुआहदे किए गए और पाकिस्तान के वसाइल के हवाले से ये डाका था, पाकिस्तान के साथ जुल्म था, सूबा बलूचिस्तान के साथ जुल्म था। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दिन रात की कोशिशों के बाद, मुखलिसाना कोशिशों के बाद, ये एक बड़ी अच्छी खबर है और इसके हवाले से दुनिया
دنیا بھر سے بلوچستان جڑے گا اور بلوچستان کے اندر پیسہ، ملازمتیں، ہر چیز کے حوالے سے یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے، تو یہ شیئر کرنا آپ کے سامنے بڑی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنا ہے حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے اندر، اور کل عدالت عالیہ نے کہا ہوا ہے کہ ڈیڈ لائن ہے، صبح تک آپ یہ جمع کروا دیں، تو جو 1 بجے اس کی سماعت ہونی ہے اس سماعت کے اندر ہم اسے ڈسکس کریں گے اور اس پر بھی ہم سنوائی کریں گے۔ تو حکومت نے اسے کل سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن حکومت نے جلد بازی نہیں کی، ظاہری بات ہے اتوار کے دن جمع کرانے کا کیا فائدہ، تو اسے کل کے دن اب جمع کروایا جائے گا، اور اس ڈرافٹ کے حوالے سے چیزیں میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ریفرنس کا ڈرافٹ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں موصول ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے میرے ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بابر اعوان کی ہدایت پر ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سمری وزارت پارلیمانی امور نے وزیر اعظم کو ارسال کی تھی، جو منظور ہو گئی۔ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کرنے سے قبل اس ریفرنس کی کابینہ سے منظوری لی جا رہی ہے، اور کابینہ ڈویژن ریفرنس کی منظوری کے لیے سرکولیشن سمری وزراء کو ارسال کرے گی، یعنی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا، ایک سمری ہوگی جو کہ سرکولیٹ کی جائے گی اور سب سے اس کے اوپر دستخط لے لیے جائیں گے۔ ریفرنس کا مسودہ منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور کل ہی صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا۔ ریفرنس میں منیر خان کے پارٹی مخالفت میں ووٹ ڈالنے پر رائے لی جائے گی، آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے، تاحیات نااہلی کے حوالے سے تمام تر چیزیں سامنے ہونی ہیں۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اس حبس زدہ ماحول میں حکومت پاکستان یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اور عمران خان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب سے تو کچھ ہضم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ تو ایسے ہو چکے ہیں، ابھی ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایسے الفاظ آپس میں ان کے مکس ہو رہے ہیں کہ جھاگ نکلنا باقی ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے ریاست پر حملہ آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو شکست واضح نظر آ رہی ہو، اور اس وقت اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد یہ ڈرے ہوئے یہ ہیں کہ عمران خان نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے یہ یاد رکھیں گے، اور یہ ظاہری بات ہے اعصاب کی جنگ تو آلریڈی ہار چکے ہیں۔ ترین گروپ کے 17 ارکان ہیں جو پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ بڑی خبر میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور اس میں ترین گروپ کی حکومتی شخصیات سے ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کی قیادت میں حکومتی ٹیم نے ترین گروپ سے مذاکرات کیے، جس میں گروپ اراکین کو ان کے تحفظات دور کرنے اور وزیر اعظم عمران خان یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے براہ راست ملاقات کی دعوت بھی دی گئی، پیشکش کی گئی کہ آپ جس سے ملنا چاہیں ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترین گروپ نے مذاکراتی شخصیات سے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، لیکن عثمان بزدار کو مائنس کرنا ہوگا۔ اور 17 ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ تحفظات کی طویل فہرست شیئر کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم حکومت کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، کوئی سیکنڈری چیز نہیں ہوگی۔ اور عمران خان آلریڈی یہ 62-63 کی تلوار کے اندر عمران خان نے اس لیے حکم کا اکا پھینکا کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ارکان کو کہا کہ واپس آ جائیں، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے، تو وہ بھولا نہیں ہوتا۔ اور اس سب میں اب میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ بلاول کا جو ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں، لیکن پہلے ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اس میں میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی، ڈاکٹر ارسلان خالد جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں، انہوں نے اس کے اوپر مجھے وضاحت دی، میری ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ اب اس سب کے اندر شہباز گل بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پروپیگنڈے کے حوالے سے بڑا انکشاف کیا ہے، اور جنرل ندیم انجم اور جنرل باجوہ کے حوالے سے نام لے کر ان کے مخالف پروپیگنڈا، اور اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے یہ اس وقت معاملے کو خراب کرنے، فوج اور حکومت کو آمنے سامنے لانے۔ دیکھیں اس وقت بہت سے معاملوں پر اختلاف ہے، لیکن بات اس قدر آگے نہیں بڑھی، اور عمران خان نے بھی کھل کر کبھی فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے 2 ہفتے پہلے، تقریباً 7-8 دن پہلے بلکہ، یہ بات بھی کہی کہ کوئی آرمی چیف کو برا کہے اور مجھے اچھا کہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے، میرے آرمی چیف کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کرے گا اگر کسی کو مجھ سے اچھا تعلق رکھنا ہے، چاہے وہ کوئی ملک کا آدمی ہو یا پاکستان کے اندر بسنے والا کوئی شہری ہو۔ اب اس سب کے اندر ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ انصافیئنز کچھ لوگوں کے پروپیگنڈے سے محتاط رہیں، پاک فوج حکومت پاکستان کا ذیلی ادارہ ہے، مفروضوں پر مشتمل تھیوریز پر یقین نہ کریں، ہم نون لیگ نہیں ہیں جو اپنے اداروں کو برا بھلا کہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور محب وطن پاکستانیوں سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی وہ ملک کے خلاف ہو چکے ہیں، عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اس میں
پی ٹی آئی کے لوگ پروپیگنڈا کے لیے فال کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ انتباہ جاری کرنا پڑ گیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن شہباز گل کو. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ دس از کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا پرائم منسٹر کہ اس طرح کا کچھ نہ کریں. ہم نون لیگ نہیں ہیں جو ذرا سی معاملات بگڑے تو فوج کو گالیاں دیں, اپنے اداروں کو انڈرمائن کریں, اپنے اداروں کے خلاف بات کریں. تو یہ اس وقت معاملہ ہے, اور ظاہری بات ہے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہوں, اور اپوزیشن کے اوپر خود کش حملے جاری ہیں. بلاول بھٹو نے کل ایک کیا جس کے بعد انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی. شہباز شریف صاحب کا تو ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا کہ عربی تک میں ٹویٹ کر دیا, لیکن بلاول سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. اور بلاول کو غالباً اب نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں بلاول کی طرف سے جو سپیچ کی گئی ہے اس نے اب اپوزیشن سب کو سر پکڑ دے. اور یقین مانے, میں مارک مائی ورڈز, یہ لکھ لیں آپ, اور اس کا میں حوالہ دوں گا اسی ویڈیو کا, یہ بلاول کے خود کش حملے اپوزیشن اتحاد پہ حملے ہیں, اور یہ اتحاد اب ٹوٹے گا. اور جو پالشیے ہیں اور جو سیویاں جمع کرانے والے ہیں وہ بہت جلد اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے, اور یہ وہ ڈیسائسو مومنٹ ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ او آئی سی اجلاس طالبان کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے نہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ ریاست پاکستان کی پالیسی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ریاست پاکستان کے اوپر الزام ہے, بہتان ہے, اور پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو ایک پالیسی اپنائی گئی افغان ایشو کو لے کر, اس کے اوپر کھلی ڈائریکٹ تنقید ہے. اور اس سے زیادہ آگے بلاول بھٹو زرداری نہیں بڑھ سکتے تھے. یہ سارے ہمارے معزز مہمان جو کہ وزرائے خارجہ آ رہے ہیں ان کی توہین ہے کہ تم لوگ یہاں پر طالبان کے لیے آ رہے ہو. اور اس میں کسے پیغام دیا گیا؟ عربز جو ہیں وہ امریکہ کے بالکل خلاف ہو چکے ہیں, وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہے بائیڈن کے, وہ چائنا کے ساتھ یوان میں تیل خریدنے لگے ہیں. یہ پورا ایشیا جو ہے یہ اپنی یہ جو صدی ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والی, آپ دیکھیں گے یہ ایشیا کی صدی ہونے والی ہے, اور اس کے اندر طاقت کا توازن جو ہے وہ اب ادھر کو آئے گا. تو اس سب کے اندر یہ کسے خوش کرنے کی کوشش ہے, یہ کس کی وجہ سے پورے او آئی سی کو متنازع بنانے کی کوشش ہے. اس سے زیادہ آگے اور اس سے زیادہ نیچے بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی نہیں گر سکتی تھی. یہ وطن فروشی ہے, یہ ضمیر فروشی نہیں ہے بلاول صاحب. اور آپ تو پیراشوٹ پہ چڑھ کے آ گئے اس سیٹ پر, اور بوڑھے بوڑھے آپ کے آگے مائک ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, کاغذ آپ کے آگے ہلا رہے ہوتے ہیں. انہیں تو غیرت نہیں آتی, لیکن شاید اب حب الوطنی کا جو جذبہ ہے ان کے اندر انہیں کچھ غیرت دلا دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ایک اور پریس کانفرنس ٹھوک دی. کی نہیں, میں اسے ٹھوکنا کہوں گا کیونکہ انہوں نے پوری اپوزیشن کو بھی ٹھوک کے رکھ دیا ہے. اور او آئی سی اجلاس کے لیے آنے والے ہمارے معزز مہمان ہیں, لیکن اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے والا او آئی سی اجلاس طالبان کے لیے ہو رہا ہے اور پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا. عمران خان آپ افغانستان کے وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, اور اس سب کے اندر اسلامی ممالک سے تعلقات ہم نے بنائے, آپ نے بگاڑے. یعنی کہ یہ کس وقت پہ فورن پالیسی پہ ایک حملہ ہے. اور بلاول بھٹو صاحب ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فورن منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. صدر ہوں گے فضل الرحمان, وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف, وزیر خارجہ بلاول بھٹو, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, خزانے کا قلمدان ملے گا مفتاح اسماعیل کو, اطلاعات پیپلز پارٹی کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ, وزیر دفاع کاف لیگ کا, شپنگ ایم کیو ایم کو, بجلی اور پانی راجہ پرویز اشرف کو, اور ریلوے سعد رفیق کو. اس میں اطہر کاظمی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی یہ عہدوں کی بندر بانٹ میں کہ مقصود چپڑاسی کو اسٹیٹ بینک کا ہیڈ بنا دیا جائے, کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے معاملات, وہ بڑی بڑی ٹرانزیکشنز, یہ جو شہباز شریف کا چپڑاسی تھا اربوں میں کھیلتا تھا, وہ اس کا بڑا ماسٹر ہے. تو اگر ان سب کو یہ عہدے مل رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے مقصود چپڑاسی کا بھی بہت اس ملک کے لیے خدمات ہیں. اب بلاول بھٹو نے ناظرین کرام اس سب کے اندر بڑے شدید معاملات کیے. تم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچایا, عمران خان تم نے کشمیر کا سودا کرنے کے لیے تمہیں پلانٹ کیا گیا, عمران خان تم بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہو, عمران خان تم بھارت کی خارجہ پالیسی اپنا رہے ہو, تمہیں مودی کی مہم کے لیے ٹاسک دیا گیا, تمہیں ٹاسک دیا گیا سی پیک کو کرپٹ منصوبے کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرو, پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو, ملک کی معاشی خود مختاری پر حملہ کرو, یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کرو. یہ آخری لائن پہ تو پتہ نہیں رو نہیں پڑے, باقی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور ایسے بات کر رہے تھے ان کے ایک کلپ کے اندر, انہیں خود نہیں سمجھ لگ رہی تھی, غالباً اردو آگے پیچھے ہو گئی, پنجابی تم سے آپ سے تم, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان کے اوپر کیسے حملہ کریں. لیکن اس حملے کے اندر ریاست پاکستان کی افغانستان کو لے کر جو پالیسی ہے اس پر بلاول صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حملہ کر چکے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا اور خود کش حملہ ہے. اور یہ حملہ ریاست پاکستان کے لیے اگنور کرنا ناممکن ہو چکا ہے. جہاں پر پاکستان کے مفاد کی بات ہوگی وہاں پر پھر نیوٹرل نہیں رہا جائے گا.
کل بھی شدید تپے، لیکن آج کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ بلاول اپنے لیے، کیونکہ آج اس پریس کانفرنس پیچھے شہباز اور مولانا تو اس بات کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتے، وہ تو سائیڈ پہ کھسک گئے ہوئے تھے، آج آئے نہیں تھے، یہ بلاول کی اپنی پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے اور متحدہ اپوزیشن کے لیے معاملات آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جائیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔